आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा हिना नकवी की जानिब से तमाम बहन भाइयों को आदाब, सलाम, दुआ। पाक परवरदिगार आप तमाम बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, मैं सैयदा हिना नकवी हिदायत टीवी बर्मिंघम स्टूडियो के तवस्सुत से आपके साथ इस प्रोग्राम को पेश कर रही है और उम्मीद है कि आपके रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। अपने पिछले 2 प्रोग्राम्स में हमने बात की कि हम किस तरीके से अपने रब को राज़ी कर सकते हैं, यानी हम अपने रब को किस तरीके से पा सकते हैं ताकि हमें हमारी इस दुनिया में आने का मकसद हासिल हो जाए। पाक परवरदिगार की हम मार्फत हासिल करना चाहते हैं कि हम जानें कि हमारा रब हमसे क्या चाहता है, हमारा रब हमें किस रास्ते पे चलते हुए देखना चाहता है। उसके लिए हमें सबसे पहले सेल्फ पॉन्डरिंग की ज़रूरत है। आज के हम इस प्रोग्राम में इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हमें अपने आप को खोजने की ज़रूरत है, हमें अपने आप का सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत है। हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम सेल्फ डिस्कवरी कर सकें, हम ये जान सकें कि आखिर हम इंडिविजुअल इंसान किस तरह के हैं, हम क्या चाहते हैं, अल्लाह हमसे क्या चाहता है और हम किस तरीके से फलाह पाएंगे। जैसे पाक परवरदिगार की तरफ से ख़ास अतिया हमारे लिए किताब अल्लाह और इतरत अहले बैत, अल्लाह ने अपनी किताब जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारी ताकि हम इंसानों को एक रिटन सूरत में कोई चीज़, कोई किताब, कोई सहीफ़ा, कोई ऐसा प्रैक्टिकली हमारे सामने कोई किताब की सूरत में मौजूद हो जिस पे हम ईमान ला सकें और जिसको हम पढ़ के अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकें। और उसके अलावा अहले बैत ने वो अमल करके, प्रैक्टिकल करके हमें दिखाया कि हमें किस तरीके से इस दुनिया में रब को हासिल करने के लिए, उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए अमल करने चाहिए। तो सबसे पहले जैसे कि हम मुसलमान हो ही नहीं सकते जब तक हम असूल दीन पे अमल ना करें, यानी तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत। हम सबसे पहले अल्लाह की वहदानियत पे ईमान लाएं कि अल्लाह वहदाहू ला शरीक है और उसके साथ कोई शरीक नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ना उसका बेटा है, ना उसका वो किसी से जना है, ना कोई उससे जना है। अल्लाह वहदाहू ला शरीक है। इसके अलावा अल्लाह की वहदानियत का जब हम यकीन करते हैं तो उसके बाद हमें अदल कायम करना है। हम बात कर रहे हैं असूल दीन की। हमें, क्योंकि अल्लाह आदिल है, तो हम अल्लाह की खसूसियात अल्लाह के नेक बंदों में होती हैं, तो हमें अदल कायम करना है। उसके बाद नबूवत पे हमें ईमान लाना है कि 1,24,000 अल्लाह ने पैगंबर भेजे ताकि वो हमारी हिदायत कर सकें। तो अल्लाह के पैगंबरान खुदा पे यकीन रखना और उसके अलावा जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी मानना। और फिर नबूवत जहाँ पे ख़त्म होती है तो उसके बाद फिर इमामत का सिलसिला शुरू होता है। 12 इमामों पर यकीन रखना और 12 इमामों की ज़िंदगियों को अपने सामने रखते हुए इस दुनिया में जीना, इस दुनिया में रहना, बसना। और फिर क़यामत पे यकीन रखना। एक दिन है जो क़यामत का दिन है और वो आने वाला है और वो आके रहेगा। इसमें ये अटल हकीकत है। हम तब तक मुसलमान नहीं हो सकते जब तक हम इस थ्योरी को ना पढ़ें कि तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत और क़यामत। जब हम इन तमाम चीज़ों पे यकीन रखते हैं, हम इन चीज़ों को एज अ थ्योरी पढ़ के ईमान में दाखिल होते हैं, तो फिर हमें प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल यानी नमाज की सूरत में पाक परवरदिगार कहता है नमाज कायम करो, यानी हमें तब हम मोमिन, तब हम मुसलमान होते हैं जब हम नमाज को अदा करते हैं। नमाज पंचगाना अदा करने का हुक्म दिया गया है और नमाज पंचगाना में पाक परवरदिगार हमसे रकू सजूद करके हमें बंदगी का एहसास दिला रहा है। हमें ये पाक परवरदिगार एहसास दिला रहा है कि ए बंदे, तू मेरे से बहुत करीब है, तू मेरे से, जैसे मैं तेरे से, तेरी शहरक से ज़्यादा तेरे नज़दीक हूँ, इस तरीके से तू भी मुझसे बातें कर सकता है। तुझे जब बातें करनी हो तो तू नमाज की तरफ आ और नमाज पंचगाना अदा कर। इसीलिए पाक परवरदिगार इरशाद फरमाता है कि
تم اول وقت کی نماز پڑھو. اور مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی اگر ہم زندگی کا مشاہدہ کریں اور امام علی علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھیں اور باقی ائمہ طاہرین کو دیکھیں تو اول وقت کی نماز وہ ادا کرتے تھے. اس کو سبق نہیں جانتے تھے کیونکہ نماز اور باقی دوسری برائیوں سے پاک رکھتی ہے. کیونکہ نماز سے پہلے ہمیں وضو کرنا ہے اور جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہم خود پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں. اسی لیے کہا ریکمینڈڈ ہے کہ آپ ہر وقت باوضو رہیں, صبح اٹھتے ہی وضو کریں, نمازوں کے درمیان نمازیں ادا کرنے سے پہلے ہمیں وضو کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ باہر گھر سے نکل رہے ہو وضو کر کے نکلو, آپ رات کو سو رہے ہو سونے سے پہلے وضو کر کے سو اور آپ کو تمام رات عبادت کا ثواب ملے گا. تو نماز سے پہلے ہمیں وضو کا حکم اسی لیے دیا ہے تاکہ ہم پاک و پاکیزہ رہیں, تاکہ ہم صفائی کا خیال رکھیں. اور صفائی بے شک نصف ایمان ہے. جب ہم صفائی کا خیال رکھیں گے تو ہم ہمیشہ برائی, گندگی, غلاظت سے دور رہنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں. نماز کی صورت میں جب انسان سوتا ہے تب بھی ایک طرح سے انسان مر گیا ہوتا ہے اور اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے. تو جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو وہ بھی ادھواں ہو گیا یوں کہہ لیجئے, یا ایک صورت ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے یا اپنے جسم میں اس کی روح نہیں ہے. تو ایسے میں اگر ہم وضو کر رہے ہیں تو اس کا ہمیں کہہ لیجئے, یا ایک صورت ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے یا اپنے جسم میں اس کی روح نہیں ہے. تو ایسے میں اگر ہم وضو کر رہے ہیں تو اس کا ہمیں کتنا ثواب ملے گا. اس کے علاوہ روزہ, جیسے اب ماہ رمضان کا پاک پروردگار کی طرف سے ہمارے لیے خاص عطیہ ہے کہ ہم روزے کی صورت میں اپنی نفس کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. روزہ فقط بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں, یا روزہ صرف سحری اور افطاری کر لینے کا نام نہیں, بلکہ روزہ تدبر اور تفکر کرنے کا نام ہے. کہ اس میں ہمیں دیکھیں کتنی چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں, جو مستحق لوگ ہیں وہ کس طریقے سے زندگی گزارے, اور ہم ان کا حق ان کو کیوں ادا نہیں کر رہے. تو وہ ایک بھوک سے ہمیں دوسرے کا درد محسوس ہو سکتا ہے. اور ویسے بھی مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے چاہنے والے ہوں اور اس میں ایمان نہ ہو, یا جناب رسول خدا کی امت ہو اس میں کسی دوسرے کا درد نہ ہو, یہ ممکن نہیں. مگر ہمیں سوچنے کا ایک یہاں پہ پوائنٹ یہ ملتا ہے کہ کیا ہم واقعی لوگوں کا درد رکھتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو دوسرے مذاہب کے لوگوں کی طرف, ٹھیک ہے وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں, آپ پوری دنیا ایک طرف ہے اور مسلمان ایک طرف ہے, وہ بھی ہماری اپنی ڈس یونٹی کی وجہ سے ہم انہیں موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمیں منتشر کر کے اور ہمیں ماریں. لیکن یہاں پہ ہم بات یہی کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے دوسری اقوام نیک اعمال کرتی ہیں, یا آپ دیکھیں کہ جانوروں کا کتنا احساس کرتی ہیں, یا پھر کوئی تھینک یو اور اس طریقے کے گڈ جیسچرز دے کے دوسرے کا دل قائم بننے کی کوشش کرتے ہیں, یا قائم بنتے بھی ہیں, اس میں کوشش کرنے کی بات نہیں. تو ہم مسلمان اپنے اخلاق کو اس لیول کا کیوں نہیں لے کے جاتے کہ ہمیں بھی پاک پروردگار ہم سے بھی راضی ہو جائے. اور مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ امام جتنے جری, جتنے بہادر, ہر جنگ میں مولا کائنات نے ہر جنگ جیتی, لیکن اتنے نرم مزاج کے یتیموں کے ساتھ شفقت فرمایا کرتے تھے. اسی طریقے سے ہمارے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں, یتیموں, محتاجوں, بیواؤں سب کی مدد کیا کرتے تھے. تو اب جیسے ہم روزے کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا دوسرا پریکٹیکل عمل جو ہے وہ روزہ ہے, یعنی ہم روزے کی حالت میں جب ہیں تو نہ صرف بھوک پیاس ہے بلکہ دوسرے کا درد محسوس کر رہے ہیں, دوسرے کا احساس کر رہے ہیں, دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ دوسرا انسان, ہم آج تک بات کرتے ہیں ہمارا گھر, ہمارے بچے, ہماری فیملی, ہمارے عزیز, ہمارے رشتے دار, اس کے علاوہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیسا ہے.
جیسا کہ مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے مولا کے چاہنے والے ہیں، تو ہمیں ہر وہ عمل کرنا چاہیے کہ جس سے ہمارا رب بھی راضی ہو اور آئمہ طاہرین بھی اس سے راضی ہوں. جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں رمضان کے روزوں کی، کہ فقط روزہ ایک ہم اس لیے نہ رکھیں کیونکہ ہم بچپن سے رکھتے ہیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ ہم روزے کا مقصد کیا ہے اور روزے سے ہمیں حاصل کیا ہوگا. اچھا ہے روزے کی روٹین ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم اپنے لے بیک عادت کی وجہ سے ہم وہ چیز نہیں کر سکتے. جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہمیں ایک قول ملتا ہے کہ جو شخص ماہ رمضان کا روزہ نہیں رکھتا یا وہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے تو اس کے جسم سے ایمانی روح ختم ہو جاتی ہے اور روحانی اثرات اس کے زائل ہو جاتے ہیں. اور ہم جیسے سب ہی بات کرتے ہیں کہ ہماری اسپریچول اپلفٹنگ ہونی چاہیے، جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے قریب ترین ہونے چاہیے، تو وہ ہم تبھی ہو سکتے ہیں کہ جب ہم اصل مقصد سمجھ کے کوئی بھی عبادت ادا کریں. جیسے اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم نماز کو اگر سمجھ کے پڑھیں کہ سبحان اللہ، ہم رب کی تسبیح کر رہے ہیں، ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، تو اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں تو اس کا ہمیں زیادہ ثواب ملے گا. اسی طریقے سے اگر ہم روزے کو اس نیت سے رکھیں کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ روزے کا مقصد کیا ہے، ایک غریب انسان کیسے محسوس کر سکتا ہے، یا ہم اگر اللہ نے ہمارے اوپر روزہ فرض کیا ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں ہمارے اپنے لیے ہی فوائد ہیں. ہماری اپنی روح، ہمارا اپنا نفس پاک ہوتا ہے، یعنی ہم اپنے نفس کو ٹیم کرتے ہیں، ہم اپنے نفس کو اس چیز کے لیے تیار کرتے ہیں کہ وہ یعنی ہمارا جسم، ہمارا انسان ہے، ہم چاہتے ہیں، ہم بھوک لگی ہے، ہمیں کھانا مل جائے، لیکن روزہ رکھنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں صبر کیسے کرنا ہے. تو روزے کا صبر سے، اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے سے بہت تعلق ہے کہ روزہ رکھیں گے تو ہمیں صبر آئے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنے نفس کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے. اور ویسے بھی مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کا اگر ہم اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مولا علی علیہ السلام کے مومن ہیں، ہم کیونکہ مولا متقیان ہیں تو ہم اپنے مولا کے مومن ہیں، تو اس میں تقویٰ بھی ہمارے اندر شامل ہونا چاہیے. ویسے بھی مومن کی جیسے ہم اگر بات کریں کہ کس میں ہے، یعنی مومن کون سی چیزوں سے انسان بنتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے جیسے ہے کہ مومن کی 5 نشانیاں ہیں. یعنی مومن 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، اور اس کے علاوہ چہلوں میں امام حسین علیہ السلام کے زیارت کرتا ہے، یا چہلوں میں امام حسین کے دن وہ زیارت 40 پڑھتا ہے، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے اور مٹی پہ سجدہ کرتا ہے. جیسے ہم سجدگاہ پہ سجدہ کرتے ہیں، کربلا سے مٹی آتی کا وہ ہم سجدگاہ خریدتے ہیں اور اس پہ مٹی کرتے ہیں. اور فرادہ نماز میں بسم اللہ زور سے بلند آواز میں پڑھتا ہے. تو یہ مومن کی نشانی. اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو مومن کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اس کے ہاتھ سے کوئی دوسرا مومن نقصان نہ پہنچائے، کسی کی دل آزاری نہ کرے، لوگوں کے کام آئے، لوگوں کی بھلائی کرے، لوگوں کو سہولت پہنچانے کی کوشش کرے، دوسرے کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرے. تو میں تھوڑا سا جیسے مولا کائنات، ظاہر ہے ہمارا جو الحمدللہ مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم مولا کی زندگی سے بہت سے اپنی لائف میں سبق سیکھتے ہیں. جیسے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام خانہ کعبہ میں 13 رجب کو جب تشریف لے کے آئے، جب وہاں پہ ان کی ولادت ہوئی تو فاطمہ بنت اسد وہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کو لے کے ہاتھوں پہ باہر نکلی. مولا علی نے تب تک آنکھیں نہ کھولی جب تک جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھوں میں نہ اٹھایا. اور جیسے ہی مولا نے ہاتھ حضور
نے مولا علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا تو مولا کی سب سے پہلی نظر جو تھی وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی. تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جس طریقے سے یہ نظر پہلی تمہاری مجھ پہ پڑی یا میرے لیے مخصوص ہوئی، اسی طریقے سے تمام کا، یعنی جتنے علوم ہیں دنیا کے، جتنے علوم ہیں چھپے ہوئے، جتنے علوم ہیں ظاہر ہوئے ہوئے، یعنی تمام ظاہر اور باطن علوم میں نے تو تم میں تمہارے لیے مخصوص کر دیے. تو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام جو نو مولود ہیں تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو تورات سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ یا قرآن مجید سناؤ. ابھی قرآن مجید نازل بھی نہیں ہوا تھا. تو جناب رسول خدا نے کہا کہ تم مجھے قرآن سناؤ. تو تب مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے سورہ المومنون کی پہلی آیت سنائی. تو بہت سے ہمارے بہن بھائی کہتے ہیں کہ تم لوگ جو ہو وہ مولا علی علیہ السلام کو زیادہ بڑھا دیتے ہو، جناب رسول خدا کی شان کم کرتے ہو، جبکہ میں کہتی ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کو اگر ہم مولا مانتے ہیں تو ہم وہ جناب رسول خدا کی وجہ سے ہی مانتے ہیں، کیونکہ جناب رسول خدا نے کہا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں اگر علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. تو مولا علی علیہ السلام وہ ہیں جو جناب رسول خدا سے جنہوں نے علم حاصل کیا. یہ جناب رسول خدا نے اپنی زبان چسا کے مولا علی میں وہ علم جو تھا وہ منتقل کیا. تو جناب مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے ہم اگر مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم علم سے بھی اپنے آپ کو فیضیاب کریں. تو جیسے کہ ہمارے مومن کہتے ہیں، ہمارے بہن بھائی کہتے ہیں کہ آپ لوگ مولا علی علیہ السلام کو زیادہ کیوں بڑھاتے ہو، تو شاید نے بہت خوبصورت انداز میں اس چیز کا کہا ہے کہ جناب رسول خدا پہ ابھی قرآن نہیں اترا تھا جیسے ہم ابھی بات کر رہے ہیں، اور مولا علی نے قرآن کو کیسے سنا دیا. تو اس کا جواب شاید نے بہت اچھا قلم بند کیا ہے. ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا، ہر لفظ ہر ایک ذہن میں سماتا ہی نہیں تھا. قرآن سناتے بھی تو بھلا کس کو محمد، قرآن کسی کو آتا ہی نہیں تھا. تو یہ وہ علم ہے کہ جو پاک پروردگار نے ان ہستیوں کے نور کو اس وقت عطا کیا جب کہ اس نے آدم کو بھی خلق نہ کیا تھا، جب کہ اس نے اس دنیا کی کسی چیز کو خلق نہیں کیا تھا. تب پنجتن کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، پنجتن کے نور کو خلق کیا تھا. تو اب وہ ہستیاں جن کو ہم فالو کرتے ہیں تو ہمارے اندر بھی وہ صفات ہونی چاہیے. ہمارا مومن دل ہونا چاہیے، ہمیں نرم دل ہونا چاہیے، ہمیں علم کی چاہ ہونی چاہیے اور علم کی طرف ہماری ایک پیاس ہونی چاہیے کہ ہمیں اور علم حاصل ہو. اور دنیا میں ہزاروں علوم ہیں تو ان کو حاصل کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے. علم ڈیفینیٹلی ہم شہر علم اور در علم سے ہمارا تعلق ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو بھی علم سے بہرہ مند رکھنا چاہیے. اس کے بعد اب ہم ناظرین بات کرنا چاہیں گے کہ سیلف مانیٹرنگ، سیلف انالیسز یا سیلف ڈسکوری. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا آخر مقصد کیا ہے اور ہم اصل میں اپنے رب کو کس طریقے سے راضی کر سکتے ہیں، یا وہ کیا اعمال ہیں جو انجام دیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہم فلاح پا جائیں. جیسے کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا میں آپ کے سامنے کال پیش کروں گی کہ مولا علی علیہ السلام کا خطبہ 42 ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ دو باتوں کا ڈر ہے، ایک خواہشات کی پیروی اور دوسرے امیدوں کا پھیلاؤ. خواہشات کی پیروی مطلب جب انسان اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو وہ حق سے دور ہو جاتا ہے، اور امیدوں کا پھیلاؤ وہ آخرت سے دور ہو جاتا ہے. جیسا کہ ہم نے ابھی
اصول دین کے بارے میں بات کی کہ ہم آخرت پہ یقین رکھیں، لیکن جب ہماری امیدیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو ہمیں خوف خدا بھی ہم سے دور ہو جاتا ہے، اور ہمارے سے آخرت کا ایک کانسیپٹ جو ہے اس کو بھی ہم بھلا دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ خواہشات کی پیروی، خواہشات جب ہم دنیا کی چیزوں کے بارے میں طمع اور لالچ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی مل جائے، ہمیں وہ بھی مل جائے، ہمارا گھر بھی بہت بڑا بن جائے، ہماری ضرورت سے کئی گنا زیادہ چیزیں ہمیں ملنا شروع ہو جائیں، یا ہم ان کی خواہشات کرتے ہیں، جیسے جیسے خواہشات ہم کرتے چلے جاتے ہیں وہ خواہشات مزید بڑھتی چلی جاتی ہیں، جس کے لیے پھر ہم حق اور باطل کی تمیز ختم کر دیتے ہیں، رائٹ یا رانگ کی تمیز ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنی سیلف ڈسکوری کرنی بہت ضروری ہے، اس کے لیے ہمیں اچھائی اور برائی کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ جی ناظرین، اور اس کے ساتھ ہی اب ہم بڑھیں گے، ہماری نہایت ہی قابل احترام بہن انہوں نے اپنی اسپیچ ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، اور وہ ذاکرہ بھی ہیں، سیدہ محبی حسین، اور وہ بات کریں گی اپنی پرسنالٹی کو ہم کس طریقے سے بہتر بنائیں، یا تزکیہ نفس ہم کس طریقے سے کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو رمضان کے مبارک مہینے کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کے استغفار کو، ہم سب کی دعائے مغفرت کو، ہم سب کی دعائے بخشش کو، اور دنیا و آخرت میں سرخرو ہونے کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، الہی آمین۔ ناظرین، سب سے اہم مقصد جو روزے کا ہے، جس کے لیے روزے فرض کیے گئے، وہ ہے تزکیہ نفس، اور یہ وہی مقصد ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا۔ جہاں بھی قرآن حکیم میں کسی پیغمبر کو مبعوث کرنے کی بات کی گئی، بارہا یہ کہا گیا کہ 4 کام ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کے لوگوں کو سنائے، نشانیاں دکھائے، کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے، اور نفس کا تزکیہ کرے۔ اب روزہ جو ہے وہ نفس کے تزکیے کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ نفس کا تزکیہ عزیزان گرامی کیا ہے؟ ایک تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اگر سامنے رکھیں کہ بہت ہی بدقسمت ہے وہ شخص جس کا اگلے آنے والا دن جو ہے وہ پچھلے دن سے بہتر نہ ہو، یعنی کہ کانسٹنٹلی ایک سیلف امپروومنٹ کی ترغیب دی گئی ہے کہ ہر دن اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، اور اس میں عمر کی کوئی قید نہیں، اس پہ کوئی قید نہیں کہ اب آپ زندگی میں بزرگی میں پہنچ گئے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ اب آپ کی عادات اتنی پختہ ہو گئی ہیں، جو کہ یہی جہاد بن نفس ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ صاحب عادت سے عادت کا چھڑوانا ایک معجزہ ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ جو عمر بڑھتی جاتی ہے عادتیں پختہ ہوتی جاتی، تو جو یہ نفس کے خلاف جہاد ہے عزیزان گرامی، یہ جہاد نہ صرف اپنی خواہشات کے خلاف جہاد ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے کا جہاد ہے، اور ایک مسلسل جنگ ہے جو انسان کی اپنے ذہن کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ جاری ہے۔ ذہن کے ساتھ میں اس لیے کہوں گی کہ جو ذہن کی وہ سوچے جو انسان کو ناشکری کی طرف مائل کرتی ہیں، یا جو انسان کے ذہن میں یقین کو دور کر کے شک پیدا کرتی ہیں، جس طرح مولا علی علیہ السلام کا ایک قول ہے، آپ نے فرمایا کہ پریشانی حالات سے نہیں بلکہ خیالات سے آتی ہے، تو انسان کی سوچ بہت اہم کردار رکھتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا کہ اپنے سوچ کی حفاظت کرو، کیونکہ جس طرح پانی کے قطروں سے قطرہ قطرہ جمع ہو کے دریا بنتا ہے، اس طرح سوچ جو ہے وہ تمہارے کردار کو تشکیل دیتی ہے، اور کردار جو ہے وہ تمہارے ایمان کو پھر پختہ کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو نفس سے جہاد ہے ایک کانسٹنٹ جنگ ہے، جو انسان زندگی کا سفر طے کرتا جاتا ہے، یہ چیز اس پہ آشکارا ہوتی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا کس قدر ضروری ہے، اور یہ جو نفس کا تزکیہ ہے یہ ایک مسلسل جد و جہد کا نام ہے، جو اسی کی طرف آپ کو اس
یقین کو پختہ کرے گا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ پہ توکل کس طرح کرنا ہے، حلال اور حرام کی تمیز رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو ماننا ہے، اور پھر بھرپور توکل اس پروردگار کی ذات پر کرنا ہے۔ جی ناظرین، تو یہ تھی ہماری نہایت ہی قابل احترام بہن سیدہ محبی حسین، پاک پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ اور اب ہم جیسا کہ بات کر رہے ہیں کہ سیلف ڈسکوری، جیسے ہماری بہن نے بھی کہا کہ ہمیں تزکیہ نفس کرنا ہے، اپنے اوپر بہت سا کام ہے جو ہمیں کرنا ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں سوچنی ہے۔ تو میں تھوڑا سا سائیکلوجیکل پوائنٹ سے بھی بات کرنا چاہوں گی، جیسے کہ ساکریٹس کا ہمیں بہت اچھا ملتا ہے، بلکہ میں بک جو میں پڑھ رہی تھی اس سے میں کوٹ کرنا چاہوں گی کہ ساکریٹس کہتا ہے the only life worth living is a good life۔ تو گڈ لائف کے بارے میں مسلمانوں کا، غیر مسلم کا، ایون کہ ہر انسان کا ایک مختلف نظریہ ہے کہ گڈ اور بیڈ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک انسان جو جس چیز میں خوشی محسوس کر رہا ہے یا اس کو گڈ لائف سمجھ رہا ہو، وہ آپ کا دین آپ کو نہ کہہ رہا ہو یا آپ کا دین ان چیزوں سے منع کر رہا ہو۔ تو اکارڈنگ ٹو ساکریٹس، پہلے ہم اس کی بات کرتے ہیں پھر اس کا انالیسس کریں گے کہ the only life worth living is a good life۔ I can only live a good life if I really know what good and evil is. Good and evil are not relative. They are absolutes that can only be found by a process of questioning and reasoning۔ جو اسلام بھی ہمیں کہتا ہے پوچھو سوال کرو، مولا علی بھی یہ کہتے تھے پوچھو سوال کرو، ابھی یہ بھی یہی کہہ رہا ہے۔ اور اس کے بعد in this way morality and knowledge are bound together۔ Any unquestioning life is one of ignorance without morality۔ The life which is unexamined is not worth living۔ اس میں دیکھیں کتنے مزے کے 2-3 پوائنٹس ہیں، اور جو ہمیں اسلام بھی یہی چیز کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ساکریٹس کے کیا بلیفس تھے ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے، ساکریٹس کیسا انسان تھا ہم اس کے بارے میں بھی نہیں، نو ڈاؤٹ فری تھنکر تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ہر انسان کو سوچنے کا موقع ملنا چاہیے، ہر انسان کو کوشچن کرنے کا حق ہونا چاہیے، ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو پونڈرنگ کرنی ہے، اس کو سوچنا ہے۔ اور اسلام بھی ہمیں یہی بات کہہ رہا ہے کہ تم سوچو، تم تدبر کرو، تم تفکر کرو، تم اپنے رب کو پانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تم اپنی کھوج کرو، تم اپنا تزکیہ نفس کرو، تم اپنی پرسنالٹی کو جانو کہ تم آخر کیا ہو، اور اپنے اس کے لیے کوشچننگ کرنی بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ مولا بھی فرماتے ہیں کہ پوچھو سوال کرو۔ ہمارے علماء پاک پروردگار کی طرف سے ایک بہترین عطیہ ہے، ہمارے جو عالم دین ہیں وہ ہمارے رب کی طرف سے بہترین عطیہ ہیں، اور ہمیں ان کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے، کیونکہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتا۔ ہمارے علماء نے اتنے سالوں محنت کر کے علم حاصل کیا ہوتا ہے، تو ان کے علم سے ہمیں مستفید ہونے کی ضرورت ہے۔ ان کے خلاف جانا میرا خیال ہے خود سب سے بڑی ہماری جہالت ہوگی۔ خیر، تو وہی کہتے ہیں کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ بات جو آپ کے دین سے نہ ٹکرائے وہ بات آپ کو ایکسیپٹ کر لینی چاہیے، یا وہ بات جو آپ کی شریعت محمدی سے نہ ٹکرائے وہ چیز آپ کو ایکسیپٹ کرنی چاہیے، تاکہ وہ چیزیں مل کے آپ کو، ہمیں انسانوں کو اپنے رب کی طرف لے کے جائیں۔ جیسے کہ ساکریٹ بھی کہہ رہا ہے کہ ایک ان ایگزامنڈ لائف از ناٹ اے لائف ٹو لیو، یعنی وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ایک اچھائی اور برائی کے درمیان فرق ہونا چاہیے۔ اور دوسرا، اور اچھائی اور برائی کا کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ سوچو گے، جب آپ کوشچن کرو گے، جب آپ اس کے بارے میں مزید جانچ پڑتال کرو گے، مزید علم حاصل کرنے کی کوشش کرو گے، تو آپ کو خود بخود راہیں کھلتی چلی جائیں گی اور آپ کو خود بخود چیزیں سمجھ آتی چلی جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے ہمارے مولا نے کہا، جو ابھی میں پہلے آپ کو کوٹ کیا، کہ مولا بھی یہی کہتے ہیں کہ تم علم حاصل کرو، اپنے خواہشات کی پیروی نہ کرو، اپنے امیدوں کو اتنا نہ پھیلاؤ کہ جن کو حاصل کرنے کے لیے تم برائی کے راستے پہ چلو، بے ایمانی کے راستے پہ چلو، اور پھر ہم خود ہی سے جسٹیفائی ہو جاتے ہیں کہ بس کیونکہ ہمارے حالات ایسے تھے اسی لیے ہم نے یہ کیا، کیونکہ ہم اس پیسے کی دوڑ میں بینگ مسلمان ہم پیچھے رہ سکتے تھے، اسی لیے ہم نے بے ایمانی سے دولت کمائی، تو اٹس اوکے۔ نہیں بھائی، اٹس اوکے نہیں، یہ ان سب چیزوں کا اس رب کے آگے ہمیں جواب دینا ہے۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے،
اور اس کے بعد یہ سب کچھ یہی رہ جانے والا ہے، یہ ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں جانے والا سوائے ہمارے ائمہ طاہرین کی دی ہوئی تعلیمات یا کتابی صورت میں قرآن ہمارے پاس۔ اسی لیے ہمیں اب رمضان کے موقع میں، رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تعلیم اسی لیے حاصل کرنی ہے۔ اور ماشاءاللہ ہر زبان میں قرآن ہے، جس کی جو زبان ہے وہ اس کو ترجمے سے پڑھے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کس سوال پہ اٹکے اور اس کا کیا جواب ہے۔ اور قرآن یقین جانے کہ ہم جب آپ ایون کہ کسی پریشانی میں بھی جب ہم مبتلا ہوتے ہیں یا استخارہ بھی جب ہم کرتے ہیں نا، تو قرآن کو جب آپ کھول کے اس کا اپنے سوال کا جواب جاننا چاہو تو وہ رب کی، سبحان اللہ، اس رب کی برکت دیکھیں ہم کیسی وہ اپنے کتاب کے ذریعے ڈالتا ہے کہ فوراً ہماری نظروں کے سامنے ہمارے اس سوال کا جواب آ جاتا ہے، اور پھر ہمارا دل خود بخود مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے سوال کا جواب ہے، الحمدللہ۔ تو رب ہمارے لیے انتظام کرتا ہے، اس نے انتظام کیا دین محمد کو دنیا میں پھیلا کے، اور ائمہ طاہرین کو بھیج کے، کتاب اللہ کو بھیجتے۔ اب ہمیں بھی تو تھوڑی کوشش کرنی ہے نا، ہمیں بھی اس کتاب کی، ہم مصروف ہیں دوسرے کی نکتہ چینی میں، ہم مصروف ہیں دوسرے کی برائیوں میں، دوسرے کے بارے میں پریشان رہتے ہیں۔ ہمیں اپنے بارے میں میرا خیال ہے زیادہ پریشان رہنے کی ضرورت ہے، یا اپنے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سب انسانوں نے اپنی قبروں میں خود جانا ہے، اپنے اعمال کا وہ انسان خود ذمہ دار ہے، اور بھی ہم نے اس دنیا میں کیا ہے وہ ہم انسان بھگتے گا۔ وہ جیسے ہے نا کہ ہم سوچتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم رہے اور اس کے بعد ہم نے جو اعمال کیے اچھے یا برے، تو بینگ اے مومن، بینگ اے فالوور آف اہل بیت، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بس روز محشر ہم بخش دیے جائیں گے، اور نو ڈاؤٹ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہماری شفاعت کریں گی، لیکن ہماری اس دنیا اور روز محشر کے بیچ میں عالم برزخ بھی تو ہے۔ ہم اس عالم برزخ کو بھول جاتے ہیں یا بھول گئے، یا ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس دنیا میں ہم نے جو گناہ کیے اور ان کی معافی نہ مانگی، اور ان پہ ہم شرمسار نہ ہوئے، اور رب سے ہم نے رجوع نہ کیا، تو پھر ہمیں ان کی سزا بھگتنی پڑے گی عالم برزخ میں۔ اور ابھی عالم برزخ میں جب انسان مرتا ہے، مر کے وہ ظاہر قبر میں اس کا جسم، اس کی ہڈیاں سب گل سڑ جاتا ہے، اور پھر انسان کی روح جو ہے وہ عالم برزخ میں رہتی ہے۔ تو عالم برزخ میں ہمارے سوال جواب تو روز محشر ہیں، لیکن ہمارے کیے کی جو ہمارے گناہ ہیں ان کا ہمیں سوچنا ہے۔ بس اسی لیے ہم اس رمضان میں بس معافی مانگے کہ پروردگار اب معاف کر دے اور ہمیں نیکسٹ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، اور اب ہم بڑھیں گے ہمارے بھائی انڈیا سے جن کا تعلق ہے، اور وہ اپنا کلام ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ جی بسم اللہ۔ السلام علیکم مومن، آپ حضرات کی خدمت میں ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور رمضان کے اسی مبارک موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں ایک نعت رسول پاک لے کے میں حاضر ہوں، سماعت کیجیے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگوں، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے،
محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. نبی کے پاک لنگر پہ جو پلتے ہیں کبھی ان کی، نبی کے پاک لنگر پہ جو پلتے ہیں کبھی ان کی، زباں میلی نہیں ہوتی، سخن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شب نمی قطرے، گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شب نمی قطرے. نبی کی نعت سن لے تو چمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں. پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. شکریہ. جی ناظرین، تو یہ تھے ہمارے ساتھ سید شوذب زیدی مالیر کوٹلہ انڈیا سے. بہت شکریہ. پاک پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کی عبادات کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ بہترین آواز میں آپ نے بہترین کلام ہمارے ساتھ شیئر کیا. جی ناظرین، جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ہماری اپنی ذات کو ہم نے پہچاننا ہے، اور اپنی ذات کو پہچاننے کے لیے روزے کا یا رمضان کا جو ہمیں مہینہ اس پاک پروردگار کی طرف سے عطا کیا گیا ہے وہ بہترین مہینہ ہے. اور اب ہم جیسے کوارنٹین میں ہیں 2020 کے، تو ایسے میں ہم اپنے آپ پہ بہت سا کام کر سکتے ہیں. اپنی چیزوں کو، اپنی پرسنالٹیز کو، اپنی عادات کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں. ادروائز اگر ہم نے یہ سب نہ کیا تو ہم بہت برے طریقے سے ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے، اور ڈپریشن جو ہے وہ خود ایک بہت بڑا کلر ہے. انسان اس ڈپریشن سے صرف اسی صورت میں بچ سکتا ہے کہ جب اس ٹائم کو بہترین جان کے اپنے اوپر کام کرے. اگر ہمیں ڈپریشن نہ بھی ہوا تو گھر میں لڑائی جھگڑے اتنے ہوں گے کہ ہر گھر میں، جس میں ظاہر ہے ہر وقت ایک ہی طرح کی ڈپریشن سے گزرے اور گھروں میں رہنا یہ آسان کام نہیں ہوتا، تو پھر گھر کے جھگڑے جو ہیں وہ ہمیں کافی حد تک پریشان کر دیں گے. تو ہم سیلف ڈسکوری کی بات جیسے کہ ہم کر رہے ہیں، تو ایسے میں ایک اور ارسطوٹل کے بارے میں ایک
ایک ایرسٹوٹل، یہ سارے فلاسفرز ہیں جو اپنے اپنے طریقے سے دنیا کو مختلف فلاسفی کے ذریعے ان کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کیا کرتے تھے، جہاں پہ الحمدللہ ہمارے پاس اہل بیت کی تعلیمات ہیں، یا آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، ان کی تعلیمات ہیں۔ وہاں پہ ہمیں مختلف فلاسفرز کی بھی، مختلف سائنٹسٹس کی بھی تعلیمات ملتی ہیں، یا ان کے مختلف طرح کے ایجوکیشنل ہمیں پوائنٹس ملتے ہیں جن کو ہم اپنی زندگی پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو ایرسٹوٹل نے کہا کہ نوئنگ یور سیلف از دا بگننگ آف آل وزڈم، اپنے آپ کو جاننا ہمارے لیے دیکھیں کتنا ضروری ہے کہ ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو سمجھو، ہر فلاسفی یہ کہتی ہے کہ اپنے آپ کو سمجھو، سائیکلوجیکلی بھی ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں۔ اپنے آپ کو سمجھیں گے تو ہمیں اپنے ارد گرد کی چیزیں سمجھ میں آئیں گی، اپنے آپ کو سمجھیں گے تو ہمیں اپنے وجود کے ہونے کا مقصد سمجھ میں آئے گا، اور اپنے آپ کو سمجھیں گے تو ہم اپنے رب کو، اپنے کریٹر کو سمجھیں گے۔ ہم اس کے بغیر نہیں سمجھ سکتے کہ ہمارا کریٹر ہم سے کیا چاہتا ہے۔ جب تک ہم خود کو نہ سمجھیں گے، ہم اپنے آپ کو خود ورتھ لیس بنا دیں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے رب کو سمجھ سکیں؟ تو اس کے ایرسٹوٹل کے اس پوائنٹ سے بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ وزڈم ہمیں تبھی آ سکتی ہے جب کہ ہم اپنے آپ پہ سیلف پونڈرنگ کریں، اپنے آپ کے بارے میں سوچیں، کیونکہ اگر ہم سوچیں گے تو تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اس کی مثال ہمیں اس طریقے سے ملتی ہے کہ اگر ہم اپنے پچھلے پروگرامز میں بھی جیسے کہ بات کرتے چلے آئے کہ ہم یوزفل بنیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کی ٹوٹل سبمیشن میں دیں، ہم وہ کام کریں کہ جس سے ہمارا رب راضی ہو، اور ہم وہ کام کرنے سے اجتناب کریں جس سے ہمارا رب ناراض ہو۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ حقوق اللہ تو ایک وقت میں معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ کہ اگر ہمارا ہمسایہ بھوکا ہے اور ہم اپنے گھر میں بے خبر زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں ہماری پوچھ ہوگی۔ اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان جس کے ساتھ زیادتی ہمارے سامنے ہو رہی ہے، لیکن ہم مصلحتاً خاموش ہیں، ہم کہ وہ جو ظالم انسان ہے، ہمارے اس کے ساتھ تعلقات ہیں، یا ہمارے اس ظالم انسان کے کو ہم مزید مضبوط بنائیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ جب اگر آپ ظلم نہیں بھی کر رہے ہو نا، اور اگر آپ خاموش ہو تو وہ بھی ظلم کرنے کے زمرے میں آ جاتا ہے، یعنی آپ اس بات پہ خاموش ہو جو کہ ظلم ہے، جو کہ غلط ہے۔ آپ کو ہمیشہ حق کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے، اور جہاں پہ ظلم ہو رہا ہو اگر ہم آواز وقت پہ بلند نہیں کریں گے تو ظالم کے ہاتھ ہم مضبوط کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کیوں ہمارے جو جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں یا فالوورز ہیں، یا ہم ایران دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، اور ہمارے جتنے لبنان دیکھ لیں، جتنے بھی ہمارے مومنین ہیں یا جتنے بھی ہمارے علماء ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرو۔ اور اگر کشمیر ہے اس کے لیے ہم آواز بلند کر رہے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں جو ہمیشہ ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں یا اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں۔ پھر فلسطین کے اوپر جو قبضہ کیا گیا، ہم ہیں جو آواز بلند کرتے ہیں اور اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں کہ ظالم جابر کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے۔ طاغوتی طاقتیں ان کو بھرپور حوصلہ افزائی ظالموں کی کرتی ہیں، جبکہ ہمیں مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ تو یہی ناظرین، اسی ٹاپک کو ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ پروگرام میں بھی لے کے چلیں گے، کیونکہ اپنے اوپر سیلف انالیسس، سیلف پونڈرنگ یا سیلف ڈسکوری ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، اللہ نے ہمیں جس گھر میں پیدا کیا ہم اس گھر میں پیدا تو ہو گئے، یا ہمیں جس طریقے سے اللہ نے بنایا، ہماری شکل صورت، ہمارا حلیہ، مطلب اللہ نے جس طریقے کے ہمیں ہاتھ پاؤں دیے، اس میں ہمارا کہیں کوئی کنٹرول نہیں ہے، لیکن اپنی پرسنالٹیز کو بہتر بنانا تو ہمارے کنٹرول میں ہے، یا علم جیسی نعمت کو ہمیں حاصل کرنا تو ہمارے کنٹرول میں ہے، تاکہ ہم صحیح اور غلط کی پہچان کر سکیں، تاکہ ہم غلط اور صحیح یہ نہ ہو کہ جو ہمیں صحیح لگ رہا ہے وہ صحیح ہے، یا پھر جو مصلحتاً صحیح ہے وہ صحیح ہے،
नहीं, बहुत से लोग यही कि बेईमानी करते हैं और वो उसको जस्टिफाई कर देते हैं कि अच्छा चलो मैंने बेईमानी की है तो लेकिन मैं इससे किसी का फ़ायदा भी कर दूंगा। आपने बेईमानी की है और अगर आप उससे फ़ायदा कर रहे हो, आपकी इंटेंशंस फ़ायदे की, तो चलो ठीक है आपको, लेकिन जो आपने जिस तरीके से हलाल तरीके से कमाया होगा तो आपको उसका फ़ायदा होगा, लेकिन अगर आपने हराम तरीके से कमाया होगा तो आपको उसका बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि आप अपने हराम माल में से दूसरे को भी हराम खिला रहे हो। तो बस नाज़रीन, इसके साथ ही मैं आज के प्रोग्राम में आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हाज़िर होती हूँ और हम इसी पे ही बात करेंगे, सेल्फ डिस्कवरी पे, और अहले बैत की तालीमात से हम अपने आप को मज़ीद कैसे बेहतर बना सकते हैं, और ताकि हमें रमज़ान के रोज़ों का सही तौर पे सही मानों में सवाब मिले। फ़ी अमानिल्लाह।